नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये फजल हमदर्द साहब ने 23 मार्च 2023 को, जिसकी हेडिंग है या अली मदद कहना शिरक है, उस वीडियो के अंदर वो कहता है कि किसी से मदद मांगना अल्लाह ताला के अलावा, जैसे किसी से कहना पानी दे दो, तो ये शिरक नहीं है। या इस तरह से वो कहता है कि शिरक तब होगा किसी से मदद मांगना जब उसको वाजिबुल वजूद और मुस्तकिल बिज़ात समझ कर पुकारा जाए, यानी कि ये समझा जाए कि यह खालिक है, मालिक है, रब है, फिर उसको पुकारा जाए रब समझ कर, खालिक समझ कर, मालिक समझ कर, फिर वो शिरक होगा। फिर वो मिसालें देता है और फिर वो कहता है कि सिफारिशी समझ कर या वसीला समझ कर अगर पुकारा जाए किसी को तो ये शिरक नहीं है। तो वो इस वीडियो के अंदर उसने जो बातें की हैं, जो गलतियां की हैं, मैं समझता हूँ कि उसको एड्रेस करना मैंने मुनासिब समझा, अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ समझा, ताकि वो आप लोगों तक ये चीज़ लाई जाए कि उसने जो कुछ गलतियां की हैं वो शिरक में वो आती हैं या नहीं आती। पहले तो वो ये बात कहता है कि अल्लाह ताला को खालिक, मालिक और रज़ाक वगैरह समझते थे मक्के के मुशरिकीन, वाजिबुल वजूद और मुस्तकिल बिज़ात समझ कर पुकारते थे। तो ये बात उसने गलत कही है। ये कुरान मजीद की आयत है भाई, कुल्ल मनल अर्ज़ व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलून लिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्के के मुशरिकीन से सवाल करें कि ज़मीन ये और इसके अंदर जो कुछ है ये ज़मीन किसके लिए है? अगर तुम्हें कुछ अकल है, इल्म रखते हो, बताओ, अगर तुम जानते हो। सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के के मुशरिक कहते थे कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला की है। कुल अफ़ला तज़क्करून। फिर दूसरा सवाल, कुल मा रब्बुस समावाति सब, 7 आसमानों का रब कौन है, बनाने वाला? व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और अर्श अज़ीम का रब कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह। तो ये जल्द जवाब देंगे कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिर तीसरा सवाल, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। हर चीज़ किसकी मिल्कियत है और वो हर चीज़ के ऊपर हुकूमत चलाता है और उसके ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। अगर तुम इल्म रखते हो तो बताओ, जानते हो तो बताओ। सयक़ूलून लिल्लाह, तो वो जल्द जवाब देंगे कि ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो मालूम हुआ कि मक्के के मुशरिक खालिक, मालिक, ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला रब, ये अल्लाह तबारक व तआला को ही मानते थे। सूरत मोमिनून आयत नंबर 84 से 89 तक। अब फिर सूरत यूनुस के अंदर आयत नंबर 31 है। आप इनको कहें, सवाल करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाअ, आसमान से तुम्हें रिज़्क़ देने वाला कौन है? वल अर्ज़, और ज़मीन से। अमन यमलिकु समा वल अबसार, तुम्हारी समात और बसारत का मालिक कौन है? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दों में ज़िंदा करने वाला और जिंदों को मारने वाला कौन है? वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह, जवाब देंगे कि ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है करने वाला। फिर और आगे आप बढ़ें, सूरत अनकबूत आयत नंबर 61 में है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, आप इनसे कहें कि ज़मीन आसमान का खालिक कौन है? व सख़र शम्स वल कमर, सूरज और चाँद को मुसख्खर करने वाला कौन है? लयक़ूलून अल्लाह, तो ये कहेंगे अल्लाह तबारक तआला है। अब सवाल है कि ये वो मालिक, खालिक, रब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहते थे। तो ये बात गलत हुई कि वो रब और खालिक, मालिक अपने बुतों को समझकर उनको पुकारते थे। हम इनको खालिक, मालिक, आजकल के मुसलमान उनको खालिक, मालिक समझ कर नहीं पुकारता, लिहाजा ये गलत है। तो ये उसकी बात गलत हुई। अब दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि वसीला समझकर पुकारना, मदद मांगना शिरक नहीं है। भाई कुरान मजीद की मक्के के मुशरिक यही तो वसीला और शफात और सिफारिशी समझ कर ही तो, वसीला समझ कर ही तो पुकारते थे। उसके लिए सबूत क्या है? सबूत मैं मंदरजा झैल आयत में देता हूँ। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह,
اور اللہ کے علاوہ وہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم من فی السماوات والارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورۃ یونس آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت بنانے والے کو اور سفارشی بنانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنبئون اللہ بما لا یعلم من فی السماوات والارض، تم اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان میں ایسی کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کو، وہ جن بزرگوں کو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو وہ سفارشی سمجھتے تھے، شافع سمجھتے تھے، وسیلہ سمجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پکارتے تھے۔ اور دوسری جگہ پر وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ زمر والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اللہ کے علاوہ جنہوں نے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، مددگار سمجھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 3 ہے یہ، کہ یہ جو ہمارے اولیاء جن کو ہم نے بنایا ہے، مددگار ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، دکھ کے وقت میں تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ وسیلے اور ذریعے تو ہیں۔ بھائی تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو ڈائریکٹ نہیں سنے گا، میں وسیلے اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا تو میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس شخص کے اوپر احسان کرنے والا تو احسان تو اس وسیلے کا ہوا نا، اللہ کا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارے تو وہ نہیں سنتا، وسیلے سے پکارے تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان اس شخص کے اوپر وسیلے والے کا ہوا، اس بزرگ کا ہوا، اس صالح نیک بندے کا ہوا، اس امام اور نبی اور رسول کا ہوا جس کے واسطے سے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کا احسان اللہ سے زیادہ میرے اوپر احسان تو اس وسیلے والے بزرگ کا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں راضی کروں کسی طرح سے بھی، تاکہ یہ مجھ سے ناراض نہ رہے۔ تو پھر وہ اس کے لیے نظر نیاز بھی کرتا ہے، اس کو پکارتا بھی ہے، اس کے قبر پر جاتا بھی ہے، اس کے جو ہے نا وہ چادریں بھی چڑھائے گا، اس کا اعتکاف بھی کرے گا، اس کو طواف بھی کرے گا، مختلف جو ہے نا اس کے لیے عبادت کے رسوم بجا لائے گا، تاکہ یہ کسی طرح سے مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ یہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کو میرے لیے منواتا ہے اور منوا سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا توجہ اللہ سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعتیں وغیرہ کی تعداد آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رب العالمین کے حمد و ثنا سے زیادہ ملیں گی، اور اس طرح سے حضرت علی کے لیے جو ہے نا اور امام حسین کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ملیں گی۔ ان کے شان میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں شعر و شاعری کرنے والے حضرت علی کو سب سے اور امام حسین کو آج کل ٹاپ پر ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ملیں گی آپ کو باتیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم تعریف کے لیے آپ کو ملیں گی باتیں۔ بریلویوں میں آپ جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر و شاعری ملے گی، اور شیعوں کے پاس بھائیوں کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کم، سب سے زیادہ علی اور امام حسین کے شان میں آپ کو شعر و شاعری ملے گی۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ راضی رہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہ راضی اللہ کو کر لیں گے، کہ وہ ان کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ اور نظر نیاز کی تعداد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنے سے آپ کو زیادہ ملیں گی۔ میلاد تو صرف ربیع الاول میں ملے گا آپ کو۔ اس طرح سے امام حسین کے لیے نظر نیازوں کی تعداد آپ دیکھیں گے زیادہ ہوگی، میلاد سے بھی زیادہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہوں گی ان کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بزرگ، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے، نہیں، یہ سورۃ بنی اسرائیل قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے
لیکن فلا یملکون کشف ضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتے اور تمہارے طرف آنے والی تکلیف کو کسی اور کی طرف موڑ بھی نہیں سکتے۔ اولئک الذین، یہ جو لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو نا، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے کاموں میں راضی ہے اور کن کاموں سے ناراض ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، بت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہی وسیلہ نہیں ڈھونڈتے۔ یہ نیک لوگوں کو، انبیاء اور صلحاء صالح لوگوں کی نشانی ہے۔ ایہم اقرب، ہم میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کی عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید کے اندر کہ وہ بزرگ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کیسے کریں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کے رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مکے کے مشرک جن کو وہ پوچھتے تھے اور ان کو پکارتے تھے مدد کے لیے، وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو نیک بندے تھے، صالح تھے، پیغمبر اور نبی تھے جن کو وہ پکارا جاتا تھا۔ یہ بالکل اس آیت کے اندر آپ بت نہیں ہو سکتے، بت جو ہے نا وہ وسیلہ نہیں ڈھونڈتے، اور بت اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید نہیں رکھتے، اور بت جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ یہ مومن بندوں کی نشانیاں ہیں، یہ مومن بندے تھے جن کو وہ پکارتے تھے۔ تو یہ بات ہے اس نے کہ وہ شفاعت و سفارش والی، تو یہ مکے کے مشرک بھی وہی کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو پکار ہے نا، وہ مکے کے مشرک تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ مکے کے مشرک وہ کہتے ہیں کہ پکار جہاں بھی لفظ آئے تو اس کے مطلب ہوتا ہے اس کا عبادت کرنا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسوم عبادت یعنی نظر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا اور ان کے اوپر چادریں چڑھانا، اعتکاف کرنا، طواف کرنا، وہاں معتکف ہو کر بیٹھنا، وہاں پر مجاور بن کے بیٹھا رہنا، اور ان کے لیے کھانے وغیرہ ان کے نام پر تقسیم کرنا، لنگر تقسیم کرنا جس کو آپ نظر نیاز کہہ سکتے ہیں، یا اور اس کو مال ذبح کرنا وہاں پر، یا منتیں ماننا وہاں پر بزرگوں کے نام پر، تو یہ کام عبادتی کام ہے۔ وہاں پر سجدے کرنا، ان کے دروازوں پر چوکھٹ پر جا کر سجدے میں گر جانا، یہ عبادتی کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہوا ہے۔ اور یہی چیزیں جو وہ کرتے تھے عبادتی کام، آج بھی یہی لوگ عبادتی کام یہی بھی کر رہے ہیں۔ تو عبادتی کاموں میں ایک کام پکارنا بھی ہے، جو وفات کر جائے بندہ، کوئی بزرگ ہو اور آپ اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی معنی ہی پکار ہے، اور یہ دعا کی معنی جو پکار ہے اسی کو اللہ نے عبادت بھی کہا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ احقاف آیت نمبر 5، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بدتر آدمی کون ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اور وہ اس کو جواب بھی نہیں دے گا پکار کا۔ دیکھا، پکار کی معنی جواب، پکار ہے، یہ پکار کے معنی وہ عبادت کرتے ہیں اور دھوکہ دیتا ہے۔ وہ فضل ہمدرد صاحب نے جو کلپ بنائی ہے، ویڈیو بنائی ہے، یا اللہ یاری صاحب، یہ دعا کو عبادت کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت 3 میں پیش کروں گا، آپ ان کو غور سے سنیں۔ پکار جو ہے نا، دعا جو ہے وہ پکار کی معنی میں آئی ہے، عبادت کی معنی میں نہیں آئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، ان الذین تدعون من دونہ ومن اظلم ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الی یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون۔ وہ اس کی دعا سے، پکار سے غافل ہیں، نہیں سنتے۔ تو یہ پکار کی معنی میں آئی۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5، الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو تو وہ تو اختیار نہیں رکھتے، قطمیر کے کھجور کے اوپر جو سفید شلکا ہوتا ہے وہ اس کی بھی ملکیت مالک اور اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو نہیں سنتے۔ دیکھا، یہاں بھی پکار کی معنی ہے اور سننے کی معنی میں آیا ہے۔
اس کے بعد پھر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے ہی پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، یعنی ہمیں نہیں پکارتے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کام بتایا کہ یہ عبادتی کام ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو ہمیں نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں، ہمیں نہیں پکارتے، ہماری عبادت نہیں کرتے، ہمیں نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخل، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورۃ مومن آیت نمبر 60۔ ان 3 آیات کے اندر دعا پکار کو عبادت کہا گیا ہے۔ اور یہ سوال یہ ہے نا کہ وہ یہ نہیں بتاتے، دھوکہ دے کر جاتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے۔ نہیں، وہ گول مول جواب دے کر بھاگ جاتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ سوال ہے نا، ان سے پوچھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو عبادت کام ہے، وہ کھول کر بتائے۔ نہ وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے فضل ہمدرد صاحب، اور نہ اللہ یاری حسن اللہ یاری، دونوں اس کو گول کر جاتے ہیں۔ لوگ بھی عجیب ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اس کو کھول کر ان سے وضاحت طلب کرے کہ کون سے کام ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ہم نہ کریں، تو پھر وہ ادھر پکڑے جائیں گے، ادھر وہ آ کر پکڑے جائیں گے۔ یہ پکار عبادت کا کام ہے، سجدہ کرنا عبادت کا کام ہے، طواف کرنا عبادت کا کام ہے، مجاور بن کے بیٹھے رہنا وہاں ان کے سامنے، اور یہ سمجھنا فوق الاسباب کے طور پر کہ یہ ہماری مدد کرے گا مرنے کے بعد بھی۔ دیکھو بھائی، پکار شرک اس وقت ہوتی ہے جب کوئی حاضر ہو تو وہ پکار شرک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ موجود ہے، وہ سنے گا۔ لیکن جب وہ مر جائے تو جس طرح وہ دنیا کے اندر وہ سنتا تھا، اس طرح مرنے کے بعد بھی وہ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کھاتا ہے، بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے۔ یہ عالم اسباب تو دنیا ہے، جب دنیا سے چلا گیا تو عالم اسباب سے چلا گیا، وہ وسائل اور ذرائع سے ہی چلا گیا۔ کوئی اگر وسیلے اور ذریعے سے یا سامنے موجود ہو یا تھوڑے سے فاصلے پر ہو تو وہ سنے گا، کافر بھی سنے گا، مسلم بھی سنے گا، اولیاء اللہ بھی سنے گا، عام آدمی بھی سنے گا۔ لیکن دیوار آڑ آ جائے، 1000 میل کا فاصلہ ہو، نہ کوئی وسیلہ ہو، نہ ذریعہ ہو، نہ ٹیلی فون ہو، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی اور ذریعہ ہو، اور پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 میل کے فاصلے پر بھی فلانا بزرگ سن لیتے ہیں اور میری مجبوری کو دور کر دے گا، میری مصیبت کو دور کر دے گا، تو یہ فوق الاسباب کے طور پر بغیر وسیلے، بغیر ذرائع، بغیر کسی آلے کے سننا اور بہت دور موجود بھی نہ ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود سن لیتا ہے۔ اور اگر ہم بھی یہ سنیں بغیر اسباب کے، قبر میں جانے کے بعد وہ سن لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت اس میں آ گئی، اور ایسی پکار شرکیہ پکار ہوگی، شرک لازم آ جائے گا وہاں پر۔ لہذا ایسی پکار، پھر وہ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے پکارتے ہیں کہ ہماری تکلیف دور ہو جائے، وہ تکلیف دور کرے، وہ بزرگ مشکل کشائی کرے ہماری، تو یہ اللہ مشکل کشائی دور کرتا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت علی کے بس میں ہوتی تو امام حسین کی کربلا کے اندر مدد کرتے، امام حسین کی مدد، وہ خود اپنی مدد کرتا۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کی تو تکلیف تو ہوتی نہیں ہے، جو مشکل کشا اور اس کو تکلیف ہو تو پھر وہ مشکل کشا نہیں رہا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسے مشکل کشا ہوئے جب اپنی تکلیف، اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی تکلیف تو دور نہیں کر سکتے، اور اپنی تکلیف آنکھیں دکھ رہی ہیں خیبر کے مقام پر، تو وہ اپنی آنکھوں کو خود ٹھیک نہیں کر سکے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، منہ کا جو نے لعاب لگا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر وہ شفا مل گئی۔ تو جو اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا تو پھر وہ مشکل کشا تو نہیں ہوا۔ لہذا یہ چیزیں جو ہے نا، اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پکار یہ بھی عبادت کا کام ہے، الدعاء هو العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت ہی ہے۔ اور جگہ پر فرمایا الدعاء مخ العبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو وسیلہ وغیرہ یہ مکے کفر، جو مکے کے مشرکین تھے وہ وسیلے سے مانگتے تھے نا، تو وہ پھر
ہمارے بھائی اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈنے کا تو قرآن مجید میں حکم ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ النساء میں ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیسے کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی قوم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈیں۔ تو ہماری قوم کے لیے، امت کے لیے وہی وسیلہ ہوگا جو ہمارا امام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے امام ہیں، حضرت علی کے بھی امام ہیں، 12 اماموں میں کے بھی امام ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کون سا وسیلہ استعمال کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ استعمال کیا، نیک اعمال کیے۔ ہم آج کل فتنے کا دور ہے میرے بھائیو، تھوڑا سوچو، آج کل فتنے کا دور ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ لوگ اعمال اچھے کریں اور برے اعمال سے ہم بچیں تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے۔ میرے بھائیو تھوڑا سا سوچو، ایک بندہ کہتا ہے کہ میری مشکلات دور ہو جاتی ہیں جب کسی بزرگ کی ذات کا وسیلہ سے میں دعا مانگوں گا، کسی بزرگ کے ذات کے وسیلے سے دعا مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اعمال کی طرف نہیں جائے گا، وہ اس بزرگ کی طرف جائے گا، اس کو خوش کرنے کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، ذات کا کسی بزرگ کے واسطے سے دعا میں وسیلہ دے کر واسطے سے دعا مانگنا اس کی ذات کا، یہ تو گناہ ہے، یہ تو شرک ہے، لہذا وہ تو نہیں مانگے گا۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ میں اپنی مصیبتوں کو اور تکالیف کو دور کر سکتا ہوں نیک اعمال کے وسیلے سے۔ نیک اعمال کرنے پڑیں گے، پھر مجھے برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیک اعمال کروں اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو میری مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب یہ بندہ نیک اعمال کرے گا، صالح اعمال کرے گا، گناہوں کو چھوڑنے والا بنے گا۔ اور وہ بندہ جو کسی بزرگ، نبی، ولی اور امام کے وسیلے سے، پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، وہ نیک اعمال کی طرف نہیں جائے گا۔ اور لیکن وہ بندہ جو کہتا ہے یہ شرک ہے تو وہ نیک اعمال کی طرف جائے گا۔ اور ہمیں آج نیک اعمال کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر، دنیا کے اندر امن امان قائم ہو جائے۔ تو وہ عقیدہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ عقیدہ جس میں وسیلہ ہے کسی بزرگ ذات کا اور واسطہ ہے، وسیلہ ہے، یہ ہمیں تباہ اور برباد کرے گا۔ اور تباہی بربادی آئی ہے، فتنے کا دور آیا ہے اور عذاب کا دور، یہ عذاب لائے گا ہمارے اوپر۔ یہ جو ہے نا کسی بزرگ کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگنا کہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، یہ عقیدہ ہمیں برباد اس نے کیا ہوا ہے اور برباد اور بھی کرے گا کہ یا اللہ پنجتن کے صدقے وسیلے سے، علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے، امام حسین کے وسیلے سے ہماری تکلیف دور کر دے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تکلیفیں اس طرح سے دور ہو جائیں گی، وہ نیک اعمال کی طرف کٹ آف ہو جائے گا، نہیں جائے گا۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، ایسی دعا میں نہیں مانگوں گا، میں نیک اعمال کروں تاکہ اور برائیوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اوپر عذاب اور مصیبتیں کم کر دے، یہ عقیدہ ہمارے لیے رحمت ہوگا، عذاب دور کر دے گا۔ تو معلوم ہوا واسطے اور وسیلے والی دعائیں ہمارے لیے عذاب کا سبب ہیں، اور وہ جو اعمال، نیک اعمال صالح کرنے کا جو وسیلہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ جو 3 شخص غار کے اندر گئے تھے تو اعمال کا وسیلہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تکلیف کو دور کر دی تھی۔ یہ 3 شخص گئے تھے، ایک غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا تھا تو وہ ان کی تکلیف وغیرہ دور ہو گئی تھی۔ اور اگر تکلیفیں دور کرنے والا، اختلافات کو ختم کرنے والا یہ مسئلہ ہوتا نا، واسطہ اور وسیلہ تھا، تو صحابہ کرام میں اختلافات ہوتے تھے نا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کبھی واسطے اور وسیلے والی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں مانگی؟ قبر پر گئے؟ نہیں گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمجھتے تھے کہ خلافت میرا حق ہے اور ابو بکر کی نہیں ہے تو وہ چلے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اماموں کے اندر ہے، محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین کے اندر امامت پر جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے امام حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کہتا ہے حق میرا ہے خلافت کا، امام زین العابدین کہتا ہے میرا ہے۔ ایک آپس میں اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر
مسئلے کو حل کرا دے، نہیں ہے۔ اور کیا یہ وسیلے والی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بھی دعا نہیں سکھائی؟ اگر یہ رحمت ہے، امت کے لیے فائدے والی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو قرآن مجید میں کیوں نہیں بیان کیا؟ ایک بھی قرآن مجید میں دعا وسیلے والی نہیں کہ اللہ فلاں کے صدقے توفیل ہماری دعا کو قبول کر دیجئے، ہماری مصیبت دور کر دیجئے۔ قرآن مجید میں ایک بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک بھی دعا اس طرح سے واسطے اور وسیلے والی نہیں ہے بھائیو۔ ڈائریکٹ ہی دعائیاں ہیں جو بھی قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو کیا قرآن مجید والی دعائیاں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور ہے ہمارا ہمدرد خیر خواہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو خیر خواہ یہ نہ کی، وہ دعائیاں کا طریقہ سکھایا جو مشکل ترین ہے، جو قبول ہی نہیں ہو وہ تو دعائیاں سکھائیں، اور جو دعا پھٹافٹ قبول ہو واسطے وسیلے والی وہ ایک بھی دعا اللہ تعالیٰ نے نہیں سکے، وہ تو علماء اور مولویوں نے اور ذاکرین نے سکھائی۔ جلدی اور فٹافٹ دعا قبول ہونے والا جو طریقہ ہے وہ تو مولویوں نے بتایا اور ذاکرین نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نہ قرآن نے بتایا۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ذاکرین کو اور مولویوں کو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور قرآن سے افضل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ طریقہ دعا کا بتایا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور جلدی فٹافٹ دعاؤں کو قبول ہونے والا جو طریقہ ان لوگوں نے بتایا کہ کسی کے واسطے سے دعا مانگو، قبر والے کے واسطے سے، اماموں کے واسطے سے دعا مانگو فٹافٹ قبول ہو جائے گی، اور قرآن نے نہیں بتایا وہ چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاکرین وہ قرآن سے افضل ہو گئے نا، وہ زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں۔ نہیں، وہ تو ظالم ہیں، وہ تو پیسہ لیتے ہیں ہم سے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے۔ انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، وہ کہاں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں؟ کاروباری لوگ ہیں وہ تو۔ ہمارا خیر خواہ تو قرآن ہے جو دنیا اور آخرت ہماری بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی چیز میرے بھائیوں نہیں ہے۔ ہاں باقی رہا یہ وہ دھوکہ دیتا ہے ہمدرد صاحب، تو دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، وہ زندہ سے مدد مانگیں گے نا، ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سنتا ہے میری، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، ذرائع کے سنے۔ مرنے کے بعد جو سنتا ہے تو بغیر عالم اسباب سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ عالم اسباب صرف دنیا ہے، آلے وغیرہ ہر چیز یہاں پر ہے، وہ تو ایک دوسرے جہان میں چلا گیا، وہ کہاں سنے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ لوگوں اندھا اور آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں، ولا ظلمات ولا نور، روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہے، ولا ظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ بھی برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے مردے اور زندہ برابر نہیں ہے، زندہ تو سنتا ہے، مردہ تو سنتا نہیں ہے، تم نے دونوں کو برابر کر کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ یہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر 22 ہیں، سورۃ فاطر آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وما انت بمسمع من فی القبور، وہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ موجود ہے کہ کو دفنا کے بعد مردے کو جب لوٹتے ہیں تو قبروں کے وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبروں کو سنانے والے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں مردہ سنتے ہیں، یہ ان کے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردہ قبرستان میں سنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ان کو بدر کے کنویں پر کفار سے بات کی، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ مردوں سے بات کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے صحیح بخاری کی حدیث سے کہا کہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو یہ بھائی استثنائی صورتیں ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ استثنائی صورت ہے، یہ اس کو عام قانون نہیں بناتے، استثنائی صورتیں قانون نہیں ہے۔ دیکھو یہ دنیا کے ہر زبان میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں انگریزی میں آئی کے ساتھ شل استعمال ہوتا ہے، آئی اور وہی کے ساتھ شل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ جو ہے نا آئی کے ساتھ ول بھی استعمال ہوتا ہے، آئی کے ساتھ ول بھی استعمال کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن عام جو قانون ہے وہ آئی اور وہی کے ساتھ شل استعمال ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر زبان میں اس طرح سے استثنائی صورت حال ہوتی ہے۔
آپ دیکھیں عام قانون یہ ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. گھر کو نکلو باہر، بھاگا دوڑی کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اسٹڈی کرو، اچھے نمبر لاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دے گا. یہ عام قانون ہے اللہ کا. لیکن استثنائی صورت حال یہ بھی ہے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت اور مشقت کے رزق دیا. اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بغیر محنت اور مشقت کے بھی دے دیتا ہے. لیکن وہ عام کلیہ نہیں بنائیں گے ہم کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت اور مشقت کے رزق دیا تھا تو لہٰذا ہمیں بھی دے گا، لہٰذا ہم بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ عام کلیہ ایک اور ہے قانون. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا قانون، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. تو وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر محنت و مشقت کے دے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کفار مکہ کو کنویں کے اندر ان کو سنا دیا، اور وہ حسرت کے لیے سنایا جاتا ہے، وہ مدد کے لیے نہیں سنایا جاتا کہ وہ مدد کریں گے. ہم لوگ جو بزرگوں کو مدد کرتے ہیں آج کل، مسلمان شیعہ یا سنی جو بھی مسلمان پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو عذاب دینے کے لیے، حسرت کے لیے، لوگوں میں نے تمہیں پہنچایا تھا حق، اور جو باتیں کی تھی وہ ابھی تم لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ حق پر ہیں، اب تم عذاب میں ہو. میں تمہیں یہی ڈراتا تھا کہ قبر کا عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کتاب کرے گا، اور تم نے دیکھ لیا کہ میری باتیں وہ صحیح نکلی یا نہیں نکلی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سنایا وہ مدد کے لیے نہیں سنایا بلکہ حسرت کے لیے ہے. یہ جو قبروں کے اندر قبر والوں کو ہم جو ہے جب دفنا کے واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اس کے لیے حسرت ہوتی ہے کہ جن کو تم نے سب کچھ بنا رکھا تھا، اولاد وغیرہ کے لیے مال وغیرہ اکٹھا کیا تھا، اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، وہ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھو وہ اس کے حسرت اور ندامت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی سناتا ہے تاکہ وہ اس کو قبر والوں کو ہم اپنی مدد کے لیے، مشکل کشائی کی تکلیفی دستگیری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکاریں. ایک ہے پکار حسرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان کو پکار، اور اگر وہ نیک بندہ ہو تو اس کو بھی ایک طرح کی حسرت ہوتی ہے. کہ کون سی حسرت ہوتی ہے؟ کہ دیکھو وہ چھوڑ کے چلا گیا، کاش میں اور اعمال کرتا اور آگے بڑھتا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو میرے درجات اور بلند ہو جاتے. وہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ پکار سنتا ہے تو ہم ان کو مشکل کشائی اور تکلیف دور کرنے کے لیے، دستگیری کرنے کے لیے ان کو پکاریں. وہ حسرت اور ندامت کے لیے ہوتا ہے یا معجزے کے طور پر ہوتا ہے. اور یہ ہم جو پکارتے ہیں بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، مشکل کشائی اور دستگیری کے لیے پکارتے ہیں، وہ اس کا تو کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو یہ استثنائی صورتیں ہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. جو قانون اور استثنائی صورتوں میں اللہ کی قدرت میں فرق نہیں کرتا تو وہ بندہ گمراہ ہے. لہذا عام قانون یہ ہے کہ محنت کرو. عام قانون اللہ نے بتا دیا کہ کوئی قبر والا نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ جس کو سنا دے نبی کے معجزے کے طور پر یا ویسے حسرت کے طور پر. میرے بھائیو، آخر میں دو اور سوالات جو ہیں نا وہ عموماً کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر پکارنا شرک ہے، گناہ ہے، تو ہم نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پر یا ایھا النبی جو ہے یہ بھی تو پکار کا الفاظ ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف پکار نہ مدد کے لیے نہیں ہے، مشکل کشائی دستگیری کرنے کے لیے یہاں پر پکار نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر سلامتی ہو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں، آپ کے درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پکارنا مدد کے لیے نہیں ہے. وہاں جو ہیڈ لائن ہے شروع میں ہی ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے یا نہیں ہے، وہ مدد کے لیے ہے. مدد کے لیے یہاں دستگیر کرنے کے لیے یا مشکل کشائی حل کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرانے کے لیے پکارنا ہے. اور ایک ہے دعائی دینے کے لیے پکارنا، ایک ہے ندامت کے لیے جو ہے نا ان سے پکار کرنا.
اور تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو ہے نا السلام علیکم ایھا النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہم مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، بلکہ یار وہ نماز کی جو دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ تبارک تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ مقام محمود ہے، جنت میں ایک جگہ ہے مقام محمود، اس کا نام وسیلہ بھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، نہ کہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری مشکلیں حل کروائیں۔ ایسی کوئی بات میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر وہ سوال ہوتا ہے کہ بندہ جب انسان ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں، وہاں بھی قبر والوں کو ہم پکارتے نہیں ہیں مدد کے لیے یا دستگیری کے لیے یا تکلیف دور کروانے کے لیے، وہاں بھی ان کو سلامتی کی دعائیاں دیتے ہیں۔ وہ دعائیہ الفاظ ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ اس طرح کی یہ جو ہے نا وہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ ایک ہے پکارنا مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی کہ وہ لوگ خود توبہ کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایذا تکلیف دی ہے، لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بخشش مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کو وہ منافقین کے بارے میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جب اختلافات ہوتے ایذا کون سا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایذا یہ بھی دینا تھا کہ جب آپس میں اختلافات ہوتے تو اپنے سرداروں شیطانوں کے پاس چلے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ کر آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے۔ تو یہ ان کی منافقت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول اللہ جب فیصلہ کروانا ہو، اختلافات ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اشکالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اور حدیثوں کی جو ہے نا وہ غلط تشریحات لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ان حدیثوں کی بھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح تشریح کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ اقول قولی ھذا۔